पड़ गए तुझ पे जब मुस्तफा के कदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद पर जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना, मगर ये वही चांद है जिसने मेराज में पहले चूमे हबीब खुदा के कदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तान ज़ी वकार, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अब मैं 2 दिन पहले जेल से आया हूं। मैं मस्जिद वजीर खान के बाहर नाचने वाले उस फवाद चौधरी डब्बू से कहना चाहता हूं, जो लोग पाकिस्तान को लिबरल स्टेट बनाना चाहते हैं वो ये अवामी मैंडेट देख सकते हैं। क्या बात। जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान देखना चाहते हैं, दोस्तान ज़ी वकार, ये बात याद रखिएगा, अगर इसी तरह का जज्बा रहा तो वो वक्त बिल्कुल भी दूर नहीं है कि जब तालीमी निसाब में मुस्तफा कमाल अतातुर्क की जगह गाजी अब्दुल हमीद के बारे में पढ़ाया जाएगा। वो वक्त दूर नहीं है जब तालीमी निसाब में बताया जाएगा कि कौम की बेटी मलाला नहीं, कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है। बेशक, वो वक्त दूर नहीं जब आपके तालीमी निसाब में यह बताया जाएगा कि जनाब आपके रोल मॉडल सिंड्रेला नहीं है, आपके रोल मॉडल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। अब आप सवाल ये करें कि इन हुक्मरानों के होते हुए ये कैसे मुमकिन हो सकता है। दोस्तान ज़ी वकार, एवरी फॉल्स नैरेटिव हैज अ काउंटर नैरेटिव। हम बचपन में पढ़ते थे एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। जब फिरौन आया था तो हजरत मूसा भी आए थे। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब आया था तो सिद्दीक़ अकबर भी आए थे। जब मरहब आया था तो हैदर कर्रार भी आए थे। जब अबराहा की फौजें आई थी तो अबाबील आई थी ना। बेशक। जब मिर्जा मलून आया था तो मेहर अली भी आया था, और जब राजपाल आया था तो गाजी इल्मुद्दीन भी आया था। जब सलमान तासीर आया था तो मुमताज कादरी भी आया था। जब पेशावर के हाई कोर्ट में वो मलून आया था तो फिर गाजी फैसल भी आया था, और जब अमेरिका आया था तो मुल्ला उमर भी आया था। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। ये याद रखना कि उस वक्त मिर्जा कादियानी को जब लॉन्च किया गया था तो जनाब सिर्फ खत्म नबूवत पे डाका मारने की कोशिश नहीं की गई थी। दूसरा नैरेटिव जो अंग्रेजों का था और उसके कुत्ते नहलाने वालों का था, जो 20-20 रुपए के एवज एक मुजाहिद को शहीद करवा देते थे, जो लोग उस वक्त उलमा की मुखबरिया करके बड़ी बड़ी जागीरें ले लिया करते थे, वो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वालों का वो नैरेटिव क्या था जो मिर्जा कादियानी को लॉन्च किया गया। वो इस नैरेटिव पे लॉन्च किया गया कि जनाब दौरे हाजिर में मलका बरतानिया के खिलाफ जिहाद करना जायज नहीं है। दोस्तान ज़ी वकार, खत्म नबूवत पे पूरे पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंसेस होती रही, जिहाद के नैरेटिव पे सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बात की जाती है। ये बात याद रखना, आज हमें दलेरी के साथ बताना होगा कि मेरे नबी जहादी थे, सिद्दीक़ अकबर जहादी थे, फारूक जहादी थे, गनी जहादी थे, कर्रार जहादी थे, आजम जहादी थे, दीन संगी जहादी थे, सुल्तान जहादी थे, बिन कासिम जहादी थे, सुल्तान मोहम्मद फातेह जहादी थे। पूरी तारीख जहाद से रकम है, हमें फख्र है, हम जिहादी नबी के जिहादी उम्मती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, वहां अब यह कुफर को टूटना पड़ेगा। मजमे के चारों तरफ से, भारत तक, दुश्मनाने दीन तक, फ्रांसीसियों तक, अब इस नारे की भी आवाज गूंजनी चाहिए, सबीलुना सबीलुना अल जिहाद, अल जिहाद, सबीलुना सबीलुना अल जिहाद, अल जिहाद। ये पीछे से कोई खुद नारा लगाना जरा शुरू करे, यही वाला सारा अल जिहाद, 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 सबीलुना सबीलुना अल जिहाद।
میں رہے میرے شہید کی حوصلہ افزائی. سبیلنا 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 سبیلنا. میرے شیر نے دل خوش کیا, اس کا دل خوش کرو. سبیلنا سبیلنا. سی وقار, یہ ہوتی ہے دلیری. پاکستان میں رہتے ہوئے بھی دلیر نہیں بن رہے. یہ پاکستان انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کی جاگیر تو نہیں ہے. یہ پاکستان انگریزوں کے بوٹ پوچھیوں کی جاگیر تو نہیں ہے. تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے. ہم نہیں تو ہم جدوجہد جاری رکھیں, ہماری نسلیں وہ وقت دیکھیں گی انشاءاللہ کہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے پہلا لشکر پاکستان سے روانہ ہوگا. انشاءاللہ جب کشمیر کو فتح کرنے کے لیے پہلا لشکر اسی علاقے سے روانہ ہوگا انشاءاللہ. دوستانی سی وقار, اور کب تک انگریزوں کے بوٹ پالش کرتے رہیں گے؟ ہمیں کہا جاتا ہے, یہاں کوئی پٹھان بیٹھے ہیں کے پی کے والے, یہ اس جملے کا مطلب ان سے پوچھ لینا. جب ہمیں حکمران کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کرو گے تو ہمیں پیسہ نہیں ملے گا, ہم غریب ہیں, تو میں کہتا ہوں غریب خود خودے پیدا کرے, خود بغیرت اچھا کرے. غریب تو تم پیدا ہوئے ہو, تو میں بغیرت کس نے بنایا؟ اسرائیلی پرائم منسٹر گولڈا مائر تھی, عرب کنٹریز کو بری طرح اس نے شکست دے دی. جب نیو یارک ٹائمز کے نمائندے نے پوچھا تم نے کہاں سے یہ دس لیا کہ سب کچھ بیچ دیا اور امریکہ سے اسلحہ خرید کے مسلمانوں کو شکست دی, کھانے کو تمہارے پاس کھاز بھی نہیں تھی. اس نے کہا مجھے یہ 10 مسلمانوں کے نبی سے ملا. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس یہودی عورت نے جواب دیا کہ میں نے ان کی تاریخ پڑھی تو وہاں یہ لکھا تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے ظاہری پردہ فرمایا تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا, لیکن گھر کی دیوار پہ 7 یا 9 تلواریں لٹک رہی تھی. تو مجھے یہ 10 ملا کہ مسلمان بھوک پیاس پہ سمجھوتا کر سکتا ہے, اپنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا. یہاں قرارداد ایک پیش ہوئی, اب دوسری قرارداد. میں تو جیل ہو آیا, لیکن یہ میں اپنی ذمہ داری سے قرارداد دیتا ہوں تاکہ کسی اور کو نہ جانا پڑے. دوستان زیوکار, ہمارے نعرے لگانوں سے کچھ نہیں ہوگا, ہمارے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوگا, یہ چھوٹے موٹے لوگوں کو کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. بڑے مگرمچھوں کو ہاتھ ڈالو نا تو نیچے خود ہی ہل جاتے ہیں. پہلا مطالبہ, ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے ابو بکر خدا بخش جو کہ قادیانی ہے اسے عہدے سے ہٹایا جائے. ہٹایا جائے. دلیر بنو نے یہ بات کرو. آر پی او شیخو پورا تھا پہلے قادیانی, پتہ نہیں ابھی چینج ہوا یا نہیں ہوا, عہدے سے ہٹایا جائے. ہٹایا جائے. جو لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کیسز کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کئی ایسے لوگ ملک سے باہر فرار ہو گئے گستاخ. کیسے ہو گیا؟ آئی ڈی کارڈ چینج ہو گیا, پاسپورٹ چینج ہو گیا, نام نمبر چینج ہو گیا. ہاؤ؟ کیونکہ کچھ ایسی کتیاں ہیں جو چورانہ رل گئی ہیں. قرارداد پیش کی جائے. کدھر ہمارے ایم پی ہے بھائی, ایم این اے سے ادھر بیٹھے ہیں. او بھائی یہ حکومتیں بار بار نہیں آئیں گی, اور یہ کرسیاں بار بار نہیں ملیں گی. پیش کرو قرارداد کے بیوروکریسی کے اندر قادیانیوں پہ پابندی لگائی جائے. جب سسٹم میں یہ نہیں ہوں گے نا, یہ اے سی ڈی سی ڈی پی او آر پی او فلانے ڈمکانے, یقین کرو آپ کا ملک, یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. یہ لوگ یہ ملک کے راز بیچتے ہیں. ہمارا ایک سابق وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جب میں امریکہ میں گیا تھا تو مجھے دھمکی دی گئی کہ تم ایٹمی قوت بن رہے ہو, تمہارے تہس نہس کر دیں گے. تو میں نے کہا نہیں سر, ہم تو کوئی نہیں بن رہے. تو اس نے کہا یہ تمہارا ایٹمی قوت کا ماڈل پڑا ہوا ہے, تم چھپ کے کہوٹا میں پروگرام کر رہے ہو, تم کیا جانتے ہو؟ ہمیں نہیں پتا. کہتے جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا دروازے کے پیچھے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی چھپا ہوا تھا. مرزائیوں پہ لعنت, بے شمار. مرزائیوں پہ لعنت, بے شمار. اسکولوں کے باہر تم لوگوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کی تصویریں لگانا شروع کر دی. اور کس حد تک دنیا کو بتانا چاہتے ہو ہم بڑے ماڈریٹ ہیں. میں ماڈریٹ نہیں ہوں, ہاتھ نہیں میں نے چڑھائے ہوئے, مونچھیں نہیں میں نے رکھی ہوئی. مجھ سے زیادہ بڑا ماڈریٹ کون ہے؟ اور ماڈریٹ ہونا اور شے ہوندی ہے, بغیرت ہونا اور شے ہوندی ہے. دوستان زی وقار, یہ امت
میں بتانا چاہتا ہوں آج یہ امت علم میں کمزور ہو سکتی ہے، عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، عشق میں کمزور نہیں ہو سکتی بے شک۔ دوستان ذی وقار، آج ہم نے یہ چیزیں مین سٹریم میں لاؤ، قراردادیں، میں اس کا دوسرا حل یہ ماڈل سامنے رکھتا ہوں، مختلف علاقوں سے آئے ہو نا، اگلے جمعے کو اپنی اپنی مسجد میں نماز پڑھو اور وہاں سے اپنے امام کے زیر صدارت قافلہ لے کے جاؤ اپنے علاقے کے ایم این اے اور ایم پی اے کے پاس اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے کہ میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے ملک بدر کرنے کی قرارداد میں پیش کروں گا، اور اگر کوئی اور پیش کرے تو میں اس کی حمایت کروں گا۔ وہ مر جائے گا، وہ نہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے سامنے اس کا ووٹر کھڑا ہے۔ کرو گے یہ کام؟ انشاءاللہ اسٹامپ پیپر پہ لکھواؤ گے اس سے؟ انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز، بیوروکریسی سے جب تک ان لوگوں کو نہیں نکالا جاتا، یہ کیا وجہ ہے؟ پہلا فورن منسٹر آپ کا چودھری ظفر اللہ قادیانی تھا، محمد عزت خان کو قائد اعظم نے کہا اسلامی نظام تعلیم لے کے آؤ، اس نے اس محمد عزت خان کی پوسٹنگ کروا دی خلیجی ریاستوں میں اور ساری لائبریری کو آگ لگا دی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آپ لارڈ مکالے کا تعلیمی نصاب پڑھ رہے ہیں، آپ محمد بن قاسم نہیں پڑھ سکتے، آپ غازی علم الدین نہیں پڑھ سکتے، آپ نور الدین زنگی نہیں پڑھ سکتے۔ دوستان ذی وقار، 8 مارچ کو یہ یاد رکھنا، جہاں جہاں یہ گندی اولادیں نکلیں گی ہم نے انہیں جواب دینا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم نے ان بوٹ پالشی جو انگریز ہیں، انگریزوں کے بوٹ پالشیوں کو مسجد وزیر خان میں جواب دیا تھا۔ اب 8 مارچ کو یہ میرا جسم میری مرضی کرنے والی ناجائز اولادیں، ماروی سرمت کی ناجائز اولادیں نکلنا چاہ رہی ہیں، ان کو اسی اسلام آباد پریس کلب کے باہر 8 مارچ کو دن 3 بجے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا وہ دن انشاءاللہ۔ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم بہنوں کو وہ دن ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا، پاکستان کے حکمرانوں کو اب اجازت نہیں دی جائے گی کہ واشنگٹن میں جو بائیڈن کی گود میں بیٹھ کے فیصلے کرو پاکستان کے۔ اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ بنائیں گے انشاءاللہ، سیاسی، سماجی، ہر اعتبار سے ہر فیلڈ میں گھسیں گے انشاءاللہ۔ اور نظام چینج کرنا چاہتے ہو انشاءاللہ، اس کا میں حل بتا دوں، یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ اپنے بچوں کو جو مدرسے میں پڑھا رہے ہو، ساتھ ہی میٹرک اور ایف ایس سی کراؤ اور آئی ایس ایس بی کا امتحان دے کے آرمی آفیسر بناؤ۔ یہ بہت پتہ کی بات بتا رہا ہوں، یہ سارے سیاستدانوں کا جو گیٹ نمبر 4 پہ انٹرویو ہوتا ہے نا، یہ آپ کے بچے لیا کریں گے، یہ ٹھیک ایسے رکھ لو، یہ نہیں ایسے ادھر کر دو۔ جب کوئی نظریاتی بندہ جائے گا تو نظریاتی کام ہوگا، نہیں تو سڑک پہ بیٹھ کے نعرے لگاؤ گے۔ بچے کو بی ایس سی کراؤ اور سی ایس ایس کراؤ، اسے ڈی سی بناؤ، اسے اسسٹنٹ کمشنر بناؤ، اسے ڈی پی او بناؤ، اسے سی پی او بناؤ۔ آج اتنے مجموعوں کے باوجود ایک ایس ایچ او سیدھے منہ بات نہیں کرتا، وہاں چند طوائفیں نکلتی ہیں، ڈپٹی کمشنر استقبال کر رہا ہوتا ہے، میڈم ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ کیوں؟ سسٹم میں گھس چکے ہیں وہ لوگ، اور ہم لوگ سسٹم سے نفرت کر کے سائڈ پہ ہو گئے۔ گھسو اس میں، تبھی تبدیلی آئے گی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حیوانوں تک آواز جانی چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مرد کی طرح پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بہت شکریہ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، آپ سب بھی زندہ باد۔ سلام ہے، سلام ہے، ماشاءاللہ جی، سلام ہے۔ تشریف رکھیں۔